एक ऐसा फितना जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। एक ऐसा इंसान जो आसमान से बारिश बरसाएगा, जो जमीन से पैदावार उगाएगा, जो मुर्दों को जिंदा कर सकेगा। और जब झूठ बोलेगा तो पूरी दुनिया को सच लगेगा। खुद को खुदा कहेगा तो लाखों लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, कब आएगा और हम उससे कैसे महफूज रह सकते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे दज्जाल की, जिसके फितना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में पनाह मांगा करते थे। दज्जाल दजल से है, इसका मतलब है धोखा और बहुत बड़ा धोखेबाज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से वाज़ेह है कि दज्जाल एक शख्स होगा, उसकी अपनी शख्सियत होगी, वो लोगों को धोखा देगा और सामने वाला अगर साहिब इल्म व अकल भी हुआ तो उसके धोखे में आ जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम से लेकर क़यामत तक ये सबसे बड़ा फितना है। इसकी शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, सहाबा कराम फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें दज्जाल के फितना से डराते थे तो लगता था कि वो भी घाटी से निकल आएगा। नबी करीम का चेहरा अनवर सुर्ख हो जाता और सहाबा कराम खौफजदा हो जाते थे। दज्जाल हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, खुद को मोमिन जाहिर करेगा, खुद को मसाया कहेगा, पहले नबूवत और फिर खुदाई का दावा कर देगा। वो यहूदी नस्ल से होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि तमाम अंबिया ने अपनी कौम को दज्जाल के फितना से खबरदार किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी ने नहीं बताई। दज्जाल एक आंख से काना है, उसकी रंगत सुर्ख होगी, उसकी टांगे मुड़ी हुई होंगी, घने स्याह बाल होंगे, दाएं आंख नहीं होगी और बाएं आंख में भी खराबी होगी। वो नौजवान होगा, सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा होगा, उसकी पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फेरे यानी कुफ्र लिखा होगा, जिसे सिर्फ अनपढ़ और पढ़ा लिखा मोमिन ही पढ़ सकेगा। नबी करीम ने फरमाया कि दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब लोग उसका मिंबरों पर जिक्र करना छोड़ देंगे। ज़हूर सिर्फ उस चीज का होता है जो पहले से मख्फी हो और फिर जाहिर हो जाए। इसका मतलब है कि दज्जाल कहीं मख्फी है और खास वक्त में जाहिर होगा। और रिवायत है कि वो मशरिक की सिमत किसी जजीरे में जंजीरों में कैद है। सहाबी रसूल तमीम अद्दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाकया सुनाया कि वो और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। अभी रास्ते में थे कि समंदर में तूफान आ गया और वो भटक गए। एक माह तक भटकने के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे के साथ लगी। वहां उनकी मुलाकात एक अजीब सी मखलूक से हुई जिसने अपना नाम जसासा बताया। उसकी शक्ल ना इंसानों जैसी थी ना जानवरों जैसी। जिस्म और चेहरे पर इतने बाल थे कि ना पुश्त का पता चलता था कि किधर है और ना सीने का। वहां एक पुरानी सी खानका मौजूद थी। वो मखलूक तमीमुद्दारी और उसके साथियों को लेकर एक शख्स के पास गई जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस शख्स ने उनसे कयामत की बड़ी निशानियों के बारे में कुछ सवाल किए कि मुझे बेसान के खजूरों के दख्तों के बारे में बताओ कि क्या वो फल दे रहे हैं। तमीमुद्दारी और उसके साथियों ने जवाब दिया कि हाँ वो फल दे रहे हैं। जिस पर उस शख्स ने कहा कि अनकरीब वो फल देना बंद कर देंगे। फिर पूछा क्या तिब्रिया की झील में पानी मौजूद है। तमीमुद्दारी के साथियों ने जवाब दिया कि हाँ उसमें पानी मौजूद है। इस पर फिर उस शख्स ने कहा कि ये अनकरीब खुश्क हो जाएगी। उसके बाद फिर सवाल किया कि क्या जहर का चश्मा पानी दे रहा है। साथियों ने जवाब दिया कि हाँ वहाँ पानी मौजूद है और लोग पानी से खेती बाड़ी करते हैं। उस शख्स ने कहा कि ये अनकरीब खुश्क हो जाएगा। उसका इशारा था कि अनकरीब ये कुदरती वसाइल खत्म हो जाएंगे और जो कि कयामत की बड़ी निशानियों में से था। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मुझे उस उम्मी रसूल के बारे में बताओ, क्या अरबों ने उनकी अतात मान ली है। तमीमुद्दारी और उसके साथियों ने जवाब दिया कि हाँ अरबों ने उनकी बात मान ली है और उन्हें अल्लाह का नबी तस्लीम कर लिया है और इस वक्त वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। जिस पर उस शख्स ने गुस्से से कहा कि मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब आज़ाद हो जाऊंगा और 40 दिन पूरी दुनिया में जाऊंगा सिवाय मक्का मदीना के, क्योंकि वहाँ फरिश्ते पहरा देते हैं। तमीमुद्दारी की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमीमुद्दारी जो कह रहा है इसमें सच्चाई नजर आ रही है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान जिसका नाम साफ था और इब्ने सय्याद के नाम से मशहूर था, उसके बारे में सहाबा कराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो आम लोगों में नहीं। हमारे ख्याल में वो दज्जाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलने के लिए तशरीफ ले गए। जिस वक्त आप उसके घर गए, इब्ने सय्याद की माँ ने जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा
تو اپنے بیٹے کو بتایا کہ محمد تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم نے ان سے گفتگو کی۔ ابن سیاد سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے؟ اس نے جواب دیا دخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دخان یعنی دھواں کے بارے میں سوچا تھا اور اس کا گیس قریب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حج کرنے گئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ابو سعید نے اس سے کچھ اعراض کیا تو وہ بولا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن میری تو اولاد ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور کافر ہوگا، لیکن میں تو مدینہ میں رہتا ہوں اور مسلمان ہوں۔ البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو گیا اور کسی نے اس کی موت نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس بات سے علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ غالباً اس کا کنیکشن دجال کے ساتھ تھا اور اسی وجہ سے اسے دجال کے بارے میں معلومات تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے ظہور سے پہلے کچھ علامات اور واقعات بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر کچھ ایسے سال آنے والے ہیں جو کہ دھوکہ کے سال ہوں گے، جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، فاسق اور فاجر کو نیک اور نیک کو بدکار سمجھا جائے گا، جو نظر آئے گا وہ اصل نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جو اصل میں دوزخ ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی جو اصل میں جنت ہوگی، اور اگر دجال تمہیں کہے کہ انتخاب کرو تو تم جہنم میں کود جانا۔ دجال کے آنے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ دجال کے آنے سے 6 سال پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ اس میں یمن، شام اور عراق میں خانہ جنگی ہوگی، اور دجال کے آنے سے پہلے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں کے پاس کوئی قائد، کوئی لیڈر نہیں ہوگا، قیادت کا فقدان ہوگا۔ اس سال حج کے موقع پر دنیا کے علماء کرام حضرت امام مہدی کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور اس وقت حضرت امام مہدی خانہ کعبہ میں ملتزم کے ساتھ لگ کر دعا مانگ رہے ہوں گے۔ علماء کرام آپ کی نشانیاں دیکھ کر آپ کو پہچان لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں صلاحیتیں پیدا کر دیں گے۔ شروع میں حضرت امام مہدی ایک عام انسان ہوں گے، لیکن پھر غیر معمولی ہو جائیں گے۔ امام مہدی لوگوں سے بیعت کریں گے، اور یہ بیعت حجر اسود، مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان ہوگی، یعنی کعبہ کے دروازے کے سامنے وہ لوگوں سے بیعت لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے۔ امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا، مہدی لقب ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی روشن پیشانی والے ہوں گے، اور عرب میں ان کا نظام 7 برس رہے گا۔ اس وقت امت مسلمہ میں جنگیں ہوں گی، عراق اور شام میں تبدیلیاں ہوں گی، لوگ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، اور دجال کے آنے سے پہلے کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ 3 سال تک شدید قحط آئے گا۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ 1/3 سبزہ اور پیداوار روک لے۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی مانند اور زمین تانبے جیسی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے، فساد و قتل و غارت عام ہو جائے گی، غذائی قلت کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی ہو جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قحط کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگ کیا کھائیں گے؟ مومن کے لیے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا طعام ہوگا سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے ذکر سے اور تسبیح، تحلیل و تکبیر سے ان کے پیٹ بھر جائیں گے۔ اس وقت مسلم ممالک حالت جنگ میں ہوں گے۔ اسی دوران عیسائی 80 جھنڈوں کے ساتھ جنگ کے لیے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، اور اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جبل مجید تک آتے آتے راستے میں قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور ان سے مقابلہ کے لیے حضرت امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے اور فتوحات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت امام مہدی کی فتوحات کی خبر دجال کو پہنچے گی تو اس کو شدید غصہ آئے گا، اور وہ اللہ کے حکم سے زنجیریں توڑ کر باہر نکل آئے گا، اور اسے غصہ دلانے والی چیزیں امام مہدی کی یہ فتوحات ہوں گی۔ شیطان اعلان کرے گا کہ دجال آنے والا ہے، اور حضرت امام مہدی 10 گھڑ سوار بھیجیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ مجھے ان کے اور ان کے والدین کے نام
اور گھوڑوں کے رنگ بھی معلوم ہے۔ وہ زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اس کے بعد دجال نکل آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر مومن اس کو پہچان لے گا۔ اللہ نے اسے کچھ ایسی صلاحیتیں اور معجزات دیے ہوں گے جیسے اللہ نے اپنے کچھ رسولوں کو دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں نکل آئیں گی تو ان کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، جن میں ایک دجال کا ظہور، نمبر 2 دعوت الارض، اور نمبر 3 سورج کا مغرب سے نکلنا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے تو تم لوگ اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس سے دور جانا ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کہے کہ میں تو صاحب ایمان ہوں اور میں اس کے پاس جا کر اس سے بات کرتا ہوں تو وہ جائے گا اور فتنے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ دجال ہے، اور دجال کا مطلب ہی دھوکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے امام مہدی کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کے لیے تم لوگوں کو برف کے اوپر سے گھسٹ کر ہی جانا کیوں نہ پڑے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد کے باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور افکار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو جائے گا، اور زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جس پر وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ وہ مدینہ سے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی کا رخ کرے گا، وہاں سے مسجد نبوی صاف نظر آ رہی ہوگی۔ وہ وہاں قیام کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس وقت اللہ کے حکم سے زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس وقت مدینہ فاسق اور منافق لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قحط کے اس دور میں دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور 2 نہریں اس کے ساتھ ہوں گی۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، جنت اصل میں جہنم اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی۔ اللہ اسے اتنی صلاحیتیں دے دے گا کہ اس کے کہنے سے بنجر زمین کھیتی اگا دے گی۔ جب دجال کسی ویرانے پر سے گزرے گا تو زمین کو کہے گا کہ خزانے نکال، اور خزانے زمین سے نکل کر اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کے کہنے پر ایک شخص کو آری سے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین ہوں گے جو مرے ہوئے لوگوں کی شکلیں اختیار کر کے لوگوں سے بات کریں گے، اور لوگ انہیں پہچانیں گے۔ دراصل اس کے قبضے میں جن بھی ہوں گے اور وہ مرے ہوئے شخص کی شکل اختیار کر لیں گے۔ وہ ایک طوفان کی مانند ہوگا۔ اس کی سواری کا ایک قدم اگر مکہ میں ہے تو دوسرا شام میں ہوگا۔ دجال ہر زبان میں بات کر سکے گا، اور اس کی آواز چاروں طرف بیک وقت سنی جائے گی۔ مشرق و مغرب میں رہنے والا ہر شخص سن سکے گا۔ اللہ کے حکم سے تسخیر کائنات کے تمام اختیارات اس کے پاس آ جائیں گے، جو در حقیقت اللہ کی آزمائش ہے۔ دجال کو ماننے والی زیادہ تر خواتین ہوں گی، حتیٰ کہ شوہر اپنی ماں اور بیوی کو باندھے گا لیکن وہ کوشش کریں گی کہ جائیں۔ دجال کے فتنوں سے گھبرا کر مومن دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے ان کو گھیر لے گا، لیکن یہ ایسے اہل ایمان ہوں گے کہ کوئی چیز ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے گی۔ اس کے بعد دجال اپنے لشکر کے ساتھ مکہ مدینہ چھوڑ کر بیت المقدس چلا جائے گا، اور اب اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ بیت المقدس میں کسی کو مارنا بھی چاہے گا تو نہ مار سکے گا۔ حضرت امام مہدی اور ان کی فورسز بیت المقدس میں دجال کے منتظر ہوں گی۔ یہ لشکر رات کو پہنچے گا اور صبح حملہ کرنا ہوگا۔ اس وقت فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر 2 فرشتوں پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے۔ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور جب حضرت امام مہدی انہیں دیکھیں گے تو پکاریں گے کہ یا روح اللہ، آئیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ اقامہ آپ کے لیے ہے، میں امتی بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا ہوگا کہ کوئی کافر ان کے سانس کو سونگھے گا تو مر جائے گا۔ جب دجال آپ کی سانس کو سونگھے گا تو نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لط پر دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں امن اور سلامتی اور خوشحالی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، بارشیں برسیں گی، مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا میں ہر طرف سلامتی اور امن ہوگا۔ دجال کے فتنہ سے صرف اہل ایمان بچ سکیں گے۔ دین اور قرآن کا علم حاصل کیا جائے
اور خود کو دجالی فتنے سے بچنے کے لیے تیار کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بچنے کا طریقہ ہے کہ سورۃ کہف پڑھا کرو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو میں اکیلا لڑوں گا، اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود لڑنا ہے۔ دجال کب آئے گا، کتنے سالوں، دہائیوں یا صدیوں بعد آئے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ موجودہ صدی کے لوگوں کا خیال ہے کہ دجال کے ظہور کے وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پیک ہوگی۔ لوگ اسے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اے آئی سے جو کچھ تخلیق کیا جاتا ہے وہ دجل ہے، یعنی دھوکہ ہے، جبکہ احادیث کے مطابق دجال ایک شخص ہے جس کا حلیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے فرمان کے مطابق 30 چھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے کچھ آ چکے ہیں اور کچھ آئیں گے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ دجال کے مومن تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل دجال ایک ہی شخص ہوگا جسے مسیح الدجال کہا گیا ہے، اور امکان ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دجال کے ہتھیار ہوں گے، اور صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان کے بنیاد پر اللہ سے تعلق بنائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔